लीगल मैंडेट दिया गया था केयर टेकर को। ये कहा गया था कि वी कुड कंटिन्यू द प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड सम ऑफ दोज एलिमेंट्स आर कवर्ड अंडर। गैर जरूरी जो प्रोपेगेंडा है वो ये किया जा रहा है कि कोई ऐसा निजकारी का अमल है जो इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जो हम आज कर रहे हैं, उसका इख्तियार इलेक्टेड गवर्नमेंट हमें दे के गई। हमने कोई इख्तियार अज्यूम नहीं किया। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इस वक्त सियासी और सूरत हाल है, साथ में बहुत गहरा ताल्लुक़ है उसका मईशत से। सबसे पहले अगर बात करें कि आज फाइनली ये तो हमें मालूम हो गया कि इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रही है इलेक्शन कमीशन। उन्होंने आज एक जो प्रेस रिलीज़ जारी की और उसमें बताया कि जो हल्का बंदियां हैं उनकी इब्तदाई फहरिस्त जो है वो 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। उसके बाद उनके ऊपर जो कोई एतराज़ात या ऑब्जेक्शंस आने हैं और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जो है वो सामने आ जाएगी। इसके बाद इस प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि जो इंतखाबात हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। हो तो सकता था कि ECP हमें तारीख भी दे देती इलेक्शंस की, मगर अभी वो इतना आगे नहीं गए। उन्होंने सिर्फ इतना ही हमें बताया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में वो इंतखाबात करवा देंगे। खैर, जब ये ख़बर आई तो इसके ऊपर ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उन्होंने इसको वेलकम किया। आफ्टर ऑल एक ऐसे मुल्क में जहाँ हमें ये ही ना मालूम हो कि इलेक्शंस कब होने हैं, 2 सूबे ऐसे हों जहाँ 6 महीने से निगरां हुकूमतें बैठी हैं, तो वहाँ आई सपोज़ वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द स्मॉल मर्सीज़। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है इस हिसाब से कि हमें हफ्ता मालूम हो गया है। इसका ताल्लुक़ मईशत से भी हो सकता है। बहुत से लोगों का ख़याल था और बार बार जो मल्टीलैटरल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ में जो दोस्त हैं हमारे वेस्ट में, बार बार वो ये बात कह रहे थे कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो ये मईशत को ठीक करना या मुआशी इस्तेहकाम लाना भी बहुत मुश्किल होगा। गालिबन इसी सारे मामले को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया है। आफ्टर ऑल ये जो इत्तला आज ECP की तरफ से आई तो इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो माशी टीम है निगरां हुकूमत की, उसने भी आज मुतअद्दिद मुलाकातें और मीडिया इंटरेक्शंस किए। प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर भी बोले, फाइनेंस मिनिस्टर भी बोली, एप्टमा के साथ कॉमर्स और एनर्जी मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है। तो एकदम निगरां जो हुकूमत थी उसकी जो इकोनॉमिक साइड है वो बहुत हमें आज एक्टिव होते हुए नज़र आई। मगर फिर ये क्या काफ़ी होगा? ऑब्वियसली इलेक्शंस की तारीख, उसका जो एग्जैक्ट स्केड्यूल है उसका इंतज़ार रहेगा। सवाल यहाँ ये उठेगा कि क्या सिर्फ इतना कहने से कि जनवरी के आखिर में इलेक्शंस होने हैं मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? लोगों को इस पर यकीन आएगा? तारीख तो एक दफ़े पहले पंजाब की भी दी गई थी मगर उसके बाद इलेक्शंस तो हुए नहीं। और इलेक्शंस की तारीख देना और इलेक्शंस करवाना क्या काफ़ी है? डू वी नीड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? हमने 2018 में भी इलेक्शंस करवाए, वो इतने मुतनाज़ा रहे कि उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि उसके बाद इस्तेहकाम आया मुल्क में। ये इलेक्शंस भी लग रहा है कि 2018 जैसे ही होंगे, बेहतर तो मुश्किल है कहना कि होंगे। इससे मसाइल का हल निकलेगा? जमातों की बात करें तो उनके अपने इस वक्त इतने मसाइल हैं कि ना तो कोई मैनिफेस्टो की बात कर रहा है, ना मुल्क को बेहतर रास्ते पे डालने का कोई रोड मैप है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत है, उनका वो मसला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसमें शहबाज शरीफ साहब एक दफ़े लंदन से वापस आके दोबारा वापस चले गए हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को आना है। जमात कहती तो है कि नवाज़ शरीफ साहब चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मगर जो कबूलियत और मकबूलियत की बात करते हैं वो अभी भी उनका ख़याल है कि ये इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो अपने कानूनी मसाइल इतने ज़्यादा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे अब हर रोज़ एक इत्तला आती है कि एक नया केस उनके ख़िलाफ़ रजिस्टर हो गया है। जमात इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं, इसका भी कोई जवाब दे नहीं पाता बहुत क्लियरली। और इस सारी कन्फ्यूजन में लोग महंगाई के तले पिसे चले जा रहे हैं और किसी जमात के पास शायद इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो बता सके कि इस मसले का कोई हल है या नहीं।
اسی لیے تب جب بات ہوتی ہے اور کچھ سیاستدان یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک نئی جماعت کے لیے جگہ ہے کافی، تو لوگ جو ہیں اس کو دلچسپی سے شاید سنتے ہیں، کچھ سوال بھی اٹھاتے ہیں، مگر اٹ از اے کانورسیشن دیٹ از جنریٹنگ انٹرسٹ۔ اس سارے موضوع پہ خاص طور پہ یہ کہ کیا پاکستان کے جو لوگوں کے مسائل کا حل ہے وہ روایتی سیاسی جماعتوں کی بجائے ایک نئی لیڈرشپ میں ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر اور ہمیں جوائن کیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، یہ ایک سینئر سیاستدان ہیں اور سابق سینیٹر۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ بہت شکریہ میڈم۔ مصطفیٰ صاحب، آپ کا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کلپ بھی چلایا، آپ نے غالباً سنا ہوگا، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دوستوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کنونس ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جی عارفہ، سب سے پہلے تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، میں اسٹوڈیو میں مجھے موجود ہونا چاہیے تھا، میں کچھ ایسی مصروفیت حلقے میں کئی دفعہ آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک جنازہ آ گیا، میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں پہنچ سکا۔ اور جی نہیں آپ فکر نہ کریں، آپ بتائیں کہ آپ کنونس کر پائیں کہ نہیں۔ I'm sorry we've caught you in the middle of not at all۔ جی سر، تو آپ بتائیں کہ آپ ان کو کنونس کر پائے ہیں کہ نہیں؟ جی اس میں عارفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حالات کا اگر ہم آپ نے بہت اچھا ابتدائیہ دیا، اس میں جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، آپ نے فائنانس ٹیم کا ذکر کیا کہ آج آپ کو بہت موومنٹ نظر آئی، ساتھ ہی ساتھ ہمیں آج صبح ایک اے ڈی بی کی رپورٹ بھی پڑھنے کو ملی، اور اس اے ڈی بی کی رپورٹ کے مطابق 25 جو ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا میں، ان میں پاکستان نیچے سے چوتھے نمبر پر ہے، اور سب سے کم گروتھ ہوگی اس سال ہمارے ہاں، اور سب سے ہائیسٹ انفلیشن ہمارے ہاں رہے گی تقریباً 25% کے قریب۔ اب یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو ہمارے ہاں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس کو بنیاد رکھتے ہوئے جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں صرف اور صرف پاور پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کو عوام کے مسائل کے ساتھ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کیا، دیگر جماعتوں کا بھی، تو وہ لیول پلینگ فیلڈ ایک دوسرے سے اس طرح مانگ رہے ہیں کہ جیسے انہیں ایک کیک کا پیس ہے، اقتدار کا حصہ ہے، جس پہ لڑائی ہے کہ کس کو زیادہ مل رہا ہے اور کس کو کم۔ تو یہ ایگزیکٹلی اس طرح کے حالات ہیں کہ ہم کرائسس کا شکار ہیں، اور اس کرائسس میں اگر پولیٹیکل پارٹی فیل ہو جاتی ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں، ڈیلیور کرنے میں، تو پھر یہ ایک اپرچونٹی نہ صرف کریٹ کرتا ہے بلکہ ایک کمپلشن میں کہوں گا کہ وہ کریٹ کرتا ہے کہ جس میں ایک نئی سوچ کی کہ جو ماضی کی سوچ سے مختلف ہو، جو فیل ہو چکی ہے، اس کی ایک گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ یہی مقدمہ میں نے اپنے دوستوں کے سامنے رکھا ہے، مفتاح صاحب کے سامنے رکھا ہے، شاید خاقان عباسی صاحب کے سامنے رکھا ہے، دیگر جو دوست ہیں، ہم نے ری امیجننگ پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا سیمینارز کا، ان سب کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ہمارے اوپر کمپلشن ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ہمیں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، ہمیں سولوشن اورینٹڈ ایک پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے جو صرف ریفارمز کے اوپر توجہ دے اور ملک کو مسائل سے نکالنے کی بھی بات کرے۔ یہاں پر ہم سب مسائل پہ تو بات کرتے ہیں، انفارچونیٹلی اس وقت تو سیاسی جماعتوں کو مسائل کے اوپر بات کرنے میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن ہمیں سولوشن اور مسائل ان سب کے اوپر بات کرنے کے لیے لوگوں کو واپس سیاست کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ لوگوں کا اس وقت سیاست سے بیزار ہو چکا ہے۔ وہ جب ٹی وی اسکرینز پر دیکھتے ہیں کہ جو روز ٹاک شوز ہوتے ہیں، جو روز کا مختلف سیاسی جماعتوں کا بیانیہ ہے، اس کے اندر ان کے مسائل پر گفتگو نہیں ہے بلکہ اقتدار کی ایک رسہ کشی ہے، تو اس نے لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی بیزاری پیدا کر دی ہے، لوگوں کو مایوس کر دیا ہے، ایک ہوپلیسنس ہمارے معاشرے میں کریٹ ہو گئی ہے۔ تو اس سب کو دور کرنے کے لیے ہم ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھے رہ سکتے، ایک کوشش کرنی ہوگی، اور میرا تو مقدمہ اپنے دوستوں کے سامنے یہی ہے کہ اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو، اور یہ ایک چھوٹا سفر نہیں ہے، یہ ایک لمبا سفر ہوگا۔ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، ایک محاورہ ہے کہ it's a curse to succeed in your first attempt۔ ہمیں ایک لمبے سفر کے لیے تیار رہنا چاہیے، سیاست کو واپس لوگوں کے مسائل کی طرف لے کر آنا چاہیے، ان کے حل کی طرف لے کے آنا چاہیے، ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے کی طرف لے کے آنا چاہیے، نہ کہ صرف ہم ہر وقت آپس میں اقتدار کی رساکسی کی نوبت۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مصطفیٰ صاحب کی بات سنی، کنونس کتنے ہوئے ہیں آپ سر؟ میں تو آدھی کنونس ہو گئی ان کی باتوں سے کہ ایک نئی جماعت کی ضرورت ہے، آپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں میڈم، دیکھیں جو مصطفیٰ بھائی کی بات ہے اس میں بہت وزن ہے،
اور یہ بات جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ایگزسٹنگ سیاسی جماعتیں ہیں وہ پچھلے 2 سال میں سب حکومت میں رہی ہیں، پی ٹی آئی ہوئی، پی 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 ہوئی، پی ایم ایل این ہوئی، جے یو آئی، ایم کیو ایم وغیرہ، اور ہم نے دیکھ لیا کہ حال کیا ہے، آج ملک کس دہانے پہ کھڑا ہے۔ اور پچھلے 20 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ تمام پارٹیوں کو 5 سال، 6 سال، 4 سال ملے ہیں، اور بلکہ ماشاءاللہ بھی اس میں اس صدی کے اندر رہا ہے 6-7 سال۔ ہم نے بڑی مختلف حکومتیں دیکھی، ہم نے کوئی بھی بہتری نہیں دیکھی پاکستان میں۔ پاکستان جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے ایک عرصے سے۔ تو یہ بات درست ہے کہ جب 2013 میں مسلم لیگ آئی تھی تو ایک امید تھی، 2018 میں پی ٹی آئی آئی تو امید تھی، جب 2008 میں ماشاء اللہ گیا تو ایک امید تھی۔ آج وہ امید کوئی پارٹی دلانے کے لائق نہیں ہے، عوام جو ہے وہ نا امید ہو گئے ہیں، لہٰذا ایک پارٹی کی ضرورت تو بالکل ہے۔ یہ مصطفیٰ بھائی کی بات ایک دم درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میرے نزدیک۔ لیکن کیا شاہد عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، حاجی لشکری رئیسانی صاحب، خواجہ محمد ہوتی صاحب، کیا یہ لوگ ہیں جو عوام کو امید دلا سکیں گے یا کوئی اور ابھرے گا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر 10-15 سال بعد پاکستان میں ایک نیا لیڈر آتا ہے، یہ وقت آ چکا ہے۔ یہ تمام لیڈران جو ہیں، کوئی 2 مرتبہ، کوئی 4 مرتبہ، کوئی 1 مرتبہ آزمائے جا چکے ہیں، پورے ان کے کنبے آزمائے جا چکے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کوئی نئی لیڈرشپ آتی، اور کیا یہ مصطفیٰ بھائی کی لیڈرشپ ہوگی یا کوئی اور لیڈرشپ آتی ہے، یہ اس بات کا تعین ضرور کرنا چاہیے۔ یہ آٹومیٹکلی اسیوم نہیں کرنا چاہیے کہ مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز یا شاہد کی پارٹی، شاہد عباسی کی پارٹی آگے آ جائے گی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایک نہیں پارٹی تو سر پھر یہ جو ابھی مصطفیٰ صاحب اور بات کرتے رہے ٹاک شوز میں، یہ ایسے ہی وہ ان کے خواب ہیں which have nothing to do with you۔ نو میں تو یہ کہہ نہیں رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ بھائی کی یہ بات پہ تو میں بالکل قائل ہوں کہ ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں جس طرح اگر آپ عمران خان صاحب اور مسلم لیگ نون کا بیانیہ لے لیں تو ایک طرف سے آتا ہے کہ بھائی لوگ بالکل ایماندار ہونے چاہیے، نان کرپٹ ہونے چاہیے، ایک طرف سے بات آتی ہے کہ لوگ کمپیٹنٹ ہونے چاہیے۔ تو کیوں نہ یہ دونوں کو ملا لیں، کیوں نہ کمپیٹنٹ لوگ بھی ہوں اور نان کرپٹ لوگ بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شاہد عباسی صاحب ہوئے، مصطفیٰ ہوئے، ہوتی صاحب ہوئے، حاجی صاحب ہوئے، میں ہوا، ہم کو کوئی کرپٹ تو نہیں سمجھتا ہے۔ اور شاید کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مفتاح نوز واٹ از ٹاکنگ اباؤٹ، جو معیشت کی باتیں کری تھیں آج شاید وہ ساری ثابت صحیح ہو گئی ہیں کہ شاہد صاحب نوز واٹ از ٹاکنگ اباؤٹ، مصطفیٰ ہیز اے ٹریک ریکارڈ آف سیئنگ دا رائٹ تھنگس الحمدللہ۔ تو آج ہم یہ دونوں چیزیں لا سکتے ہیں، لیکن سیاست کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لہٰذا ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اور یہ تو ہم صرف 5 نام تو وہ دے رہے ہیں آپ کو کہ جو ری امیجننگ میں سامنے ابھر کے آئے ہیں، لیکن ایسے بہت سارے لیڈران ہیں۔ مصطفیٰ تو خاص طور پر ان سے تعلق میں ہے، ساؤتھ پنجاب سے ہیں، سینٹرل پنجاب سے ہیں، کے پی سے ہیں، سندھ سے، کراچی سے ہیں، کہ جن سے ہم اور بات کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ کچھ ہوا تو بہت سارے دوست مل کے کریں گے، صرف ہم 3 4 5 لوگ نہیں کریں گے۔ مصطفیٰ صاحب، I mean I'll bring this question to both of you, but سر جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ سب نے حکومت کر کے دیکھ لی، کوئی کامیاب نہیں ہوا، nobody's been able to deliver martial laws، سر پھر پہلے تو آپ سے یہ سوال بنے گا نا کہ کیا آپ لوگوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے یا اس سوال کا جواب ڈھونڈا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کلیکٹیو اتنا فیلئر ہے، معاف کریے گا کہ فیلئر اتنا کلیکٹیو ہے کہ مارشل لاء سے بھی مسائل حل نہیں ہوئے، اس کے بعد ہر جماعت نے حکومت کر لی، اس سے بھی مسائل حل نہیں ہوئے، تو پھر سر پہلے تو یہ بتائیں کہ مسئلہ ہے کیا کہ کوئی بھی اس کو حل نہیں کر پاتا؟ مصطفیٰ صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں پہلے۔ جی عارفہ، پریسائزلی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میری نظر میں کہ جس گھر کا آپ کو نہ پتا ہو، جس کاروباری ادارے کا آپ کو نہ پتا ہو، یا آپ ایک دکان اٹھا لیں کہ جو چلانی کس نے ہے، کہ یہاں پر اس وقت ہمارے ہاں ملک میں جو ہماری پرنسپل کانٹرڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 76 سالوں میں یہ نہیں طے کر پائے کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے اور ذمہ داری یہ ملک چلانے کی کس کی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری پوری تاریخ میں ایک وزیر اعظم بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکا؟ جب تک ہم اس پرنسپل کانٹرڈکشن کو سب سے پہلے نہیں دور کریں گے کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے، اور اگر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ملک صرف اور صرف ارد گرد کی ایگزامپلس کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی ریجن میں ایگزامپلس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی سیاستدانوں نے یہ ملک چلانا ہے، لوگ جس کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے الیکٹ کریں،
صرف انہوں نے چلانا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اور پھر انہی سے 5 سال بعد احتساب کیا جائے گا، اور احتساب بھی عوام کریں گے، کوئی ادارہ نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سب سے بڑی کانٹرڈکشن دور کرنی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں عمران خان صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، یا اس سے پہلے جو بھی حکمران گزرے ہیں، ان سب کا حکومت سے نکلنے کے بعد یہ بیانیہ ہوتا ہے کہ ہم تو صرف حکومت کا ایک چہرہ تھے، فیصلہ سازی تو ہمارے پاس تھی ہی نہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس پرنسپل کانٹرڈکشن کو طے کرنا ہے میری نظر میں۔ پھر اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو آپ یہ دیکھیے کہ جن جماعتوں نے ڈیلیور کرنا ہے، یا جو انجنز ہیں ڈیلیوری کے، ان کی اپنی آپ حالتیں دیکھیں کہ وہ ایک سیاسی جماعتوں کی بجائے اس وقت سیاسی قبیلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، کہ قبیلے کا سردار یا بڑا جو فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ نافذ العمل ہوگا تمام سیاسی جماعت پر۔ کوئی کسی چیز کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتا، کسی چیز کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی۔ اب کل سے خبر گردش کر رہی ہے کہ اچانک شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ یہ چلے گئے ہیں انگلینڈ، لندن جا کر میاں صاحب سے کسی معاملے پر ملیں گے۔ پوری پارٹی بے خبر ہے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ چلے جائیں، زرداری صاحب اور میاں صاحب دبئی میں بیٹھ کر انہوں نے کچھ فیصلے کیے، اور پوری پولیٹیکل پارٹیز کو جو ان کے نیچے جو اسٹرکچر تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اور صرف ان کو آگاہ کیا جائے گا مناسب وقت پر۔ ہمیں پارٹیز کے اندر جمہوریت لے کر آنی ہوگی۔ پارٹیز اگر کوئی نئی پارٹی بننی ہے تو اس میں پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا جو لیڈر ہے وہ اس کی جو اپنی پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ ہے وہ آگے کسی کو ورثے میں دے کر جائے۔ میں تو بلکہ یہ مشورہ بھی اور یہ تجویز بھی دوستوں کے سامنے رکھی ہے کہ 2 ٹرم سے زیادہ کوئی اس پارٹی کے اندر کسی عہدے کے تیسری دفعہ نہ آ سکے تو پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے۔ ہمیں پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کر آنا ہے، اقتدار کے اندر عوام کی شراکت داری کرنی ہے، ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب پولیٹیکل کلاس کو آپ دیکھیے، لوکل گورنمنٹ جو ہے، جو نرسری ہے جمہوریت کی، جہاں سے آلٹرنیٹ لیڈرشپ نکلتی ہیں، نوجوان سامنے آتے ہیں، متبادل قیادتیں سامنے آتی ہیں، ہم ایم این اے، ایم پی اے اور سینیٹرز جو ہیں، ہم اس لوکل گورنمنٹ کے نظام کے آگے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہماری دہلیز پر آئے۔ پھر اس کے بعد معیشت آپ اٹھا کر دیکھیں۔ سر معیشت پہ ویل کم ان بیٹ، اگر آپ مجھے یہاں اجازت دیں۔ مفتاح صاحب، آپ نے مصطفیٰ صاحب کی بات سنی، بیسکلی وہ جو ان کا پہلا پوائنٹ تھا وہ تو وہی بہت ایک بیسک چیز ہے، اکاؤنٹیبلٹی، پاور اور رسپانسبلٹی۔ ان چیزوں پر کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پاور کہاں ہے، رسپانسبلٹی کہاں ہے، اور اس کے بعد اس کی اکاؤنٹیبلٹی الیکشن سے ہوگی یا کہیں اور سے ہوگی۔ اور سر آبویسلی پارٹیز میں بھی اگر جمہوریت، ڈی سینٹرلائزیشن اور ملک میں بھی، سر یہ میں ایجنڈا سمجھ لوں یا مسئلوں انہوں نے جو مسائل بتائے ہیں، یا میں یہ سمجھوں کہ دس از واٹ اگر کوئی نئی پارٹی بنتی ہے تو وہ ان اصولوں پر آگے چلے گی؟ دیکھیے، اگر پاکستان میں کوئی 150 پارٹیاں ہیں، اگر آپ نے وہی پارٹی بنانی ہے جیسی کہ ایک اور پارٹی تھی تو پھر کوئی مقصد نہیں ہے پارٹی بنانے کا۔ اگر آپ وہ پارٹی بناتے ہیں جس کے اندر آپ مثال کے طور پر ٹرم لیمٹس رکھ دیتے ہیں اور آپ نو نیپوٹزم کا رول کر دیتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ مصطفیٰ نواز صدر بنتے ہیں پہلی مرتبہ اور 6 سال صدر رہتے ہیں، تو اس کے بعد مصطفیٰ صاحب کا بیٹا یا ان کا بھائی یا ان کی کوئی رشتہ دار نہیں بن سکتا صدر، تو اس کے اندر آٹومیٹکلی جمہوریت آئے گی۔ آپ آل انڈیا مسلم لیگ دیکھ لیں کہ آقا خان سید شاہ سلطان علی شاہ نے جو تھے وہ پہلے صدر تھے، اس کے بعد اس کی جلسوں کی صدارت کبھی مختلف شہروں میں ہوتی تھی، کبھی مولانا محمد علی جوہر نے کری، پھر مولانا علامہ اقبال نے کی، قائد اعظم نے کی، تو بہت سارے مختلف لیڈران جو تھے، تو ہم تمام جو خاندان تھے، تمام مسلم لیگ کے جو چاہنے والے تھے، مسلمان جو انٹلیکچوئلس تھے، ان کی ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اس کو محدود کر دینا، سیاست کو اور سیاست کی قیادت کو محدود کر دینا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کھول دیں اور تمام لوگوں کو پورا موقع دیں کہ وہ اپنے ٹیلنٹس کو استعمال کر سکیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں عارفہ صاحبہ کہ جو پاکستان میں جو 2 مسئلے سامنے آتے ہیں میرے ناقص رائے میں، وہ یہ ہے کہ ایک ہماری حکمرانی فیل ہو چکی ہے، جو ہمارا طرز حکمرانی ہے، جو طریقہ حکمرانی ہے، وہ ایک دم ناقص ہے۔ اسی لیے ہر پارٹی بھی فیل ہوئی ہے اور ماشاء اللہ کے اندر بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ پاکستان میں وزارت عظمیٰ کا سسٹم بھی دیکھ لیا، صدارتی نظام بھی دیکھ لیا، ہم نے سب چیزیں دیکھ لی، ہم نے بہتری اس لیے نہیں دیکھی کہ ہمارا نظام حکمرانی ناقص ہے۔
اور جب تک کہ ہم فنڈامنٹلی بیٹھ کے یہ طے نہ کریں کہ ہم کو کس سمت پہ ملک لے کے جانا ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ساتھ ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا اشرافیہ کا کنٹرول ہے. آپ دیکھیں ہمارے کتنے ججز جو ہیں وہ 2 اسکولوں سے آتے ہیں، یا ایچ ایس این کالج سے آ جاتے ہیں، یا کراچی گرامر اسکول سے آتے ہیں، جہاں سے کدھر سے کتنے امیر لوگ کہاں سے نکلتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے 90% پاکستانیوں کو ہم نے ادر کیا ہوا ہے. ان کو ہم نے تقریباً غریب رکھا ہے اور زبردستی رکھا ہے. نہ ان کو پڑھائی کے موقع دیے، نہ ان کو ہنر دیا ہے. ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ 75% پاکستانی بچہ جو ہے وہ لٹریسی پاورٹی کا شکار ہے. مطلب یہ کہ 10 سال کا بچہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے. جب آپ ایک پوری پیڑھی، ایک جنریشن، ایک نسل اس طرح بڑی کر رہے ہیں، اور یہ نسل در نسل یہ ہو رہا ہے کہ جب لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ اگر وہاں پہ ہندوستان میں اگر آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو وہ 50 60 70 سال سے انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کے لیے آتی ہے. ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم اجارہ داریاں پیدا کر رہے ہیں. ہم نے کبھی لوکل گورنمنٹ پہ کام نہیں کیا. اگر کسی نے کام کیا تو ملٹری ڈکٹیٹرز نے کام کیا. ہم نے ہر جگہ اجارہ داری رکھی ہے. تو ہم کو یہ چیزیں کھولنی ہوں گی. اور اس میں گزارش کروں گا کہ ہر پارٹی فیل ہوئی ہے، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی پی پی، کسی نے نیچے لوکل ریولوشن نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں کرنی ہوں گی. جو ریفارمز، فنڈامنٹلی ریفارمز ضرورت ہیں اس ملک میں، جس کے اندر نجکاری کی ضرورت ہے، جس کے اندر اکانومی میں ایفیشنسی لانے کی ضرورت ہے، جس میں حکومت کا خسارہ کم کرنے کی ضرورت ہے، این ایف سی ایوارڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے رہے اور اس کو پوسٹ پون کرتے رہے جیسے کہ پچھلے ادوار میں ہوتا رہا، تو پھر پاکستان جو ہے وہ مزید سے مزید اور کرائسس میں پھنس جائے گا. اور آج بجلی کا بل بھرنا تقریباً ایک جو عمار مسعود صاحب نے کہا کہ ایک کارنامہ ہو گیا ہے، بچوں کی فیس بھرنا ایک عیاشی کے مترادف ہو گیا ہے. تو کل میرے خیال سے پھر روٹی کھانا بھی مشکل ہو جائے گا اگر ابھی نہیں ہوا تو. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی بیک اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. مصطفیٰ صاحب، یہ آپ بھی جو گفتگو کرتے ہیں، جو مفتاح اسماعیل صاحب بھی گفتگو کرتے ہیں، ٹو سم ایکسٹینٹ آبویسلی آپ جو مسائل آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہیں. پر سر یہاں دو مسئلے ہیں نا، کہ ایک ہم بہت ہر ٹاک شو پہ بہت اچھی گفتگو ہو جاتی ہے، ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلے کیا ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے پاور میں بھی آنا پڑتا ہے. پاور میں آنے کے لیے لوگوں سے ووٹ لینے پڑتے ہیں. تو سر لوگوں کو اپیل کرنے کے لیے ٹو کیپچر دیر امیجنیشن، جیسے بھٹو صاحب نے کی، نواز شریف صاحب نے کی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کی، لوگوں کی امیجنیشن کیپچر کرنے کے لیے آپ اتنی کٹ اینڈ ڈرائی باتیں نہیں کر سکتے، وہ چاہے جتنی اچھی ہوں. آئی مین شاید ہمارا آدھا مسئلہ بھی یہی ہے کہ بٹ ڈو یو سی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، کہ آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے، یا جو بھی اگر ایک نئی جماعت بنانا چاہے، کہ آپ باتیں تو اچھی کر لیں، انٹیگریٹی بھی ہو جائے، کمپیٹنس بھی ہو جائے، پر وہ جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہے لوگوں کو اپنے پیچھے کیسے لگائیں گے؟ جی، آپ نے یہ درست نقطہ اٹھایا عارفہ. اس کے اندر میں جو چند گزارشات آپ کے سامنے اور آپ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک تو مجموعی طور پر ہماری جو ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ جو ایک چیزوں کی رہی ہے، اجتماعی سیاسی شعور جو ہمارا رہا ہے، اس کے اندر بھی کافی کمی آئی. ایک وقت تھا کہ جس وقت اس پاکستان میں جلسوں کے اندر آئین کی بات ہوتی تھی، قانون کی بات ہوتی تھی، لوگ اس کو توجہ سے سنتے تھے. بھٹو صاحب کے بڑے بڑے جلسے موجود ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی اگر گرے تو آواز آئے. لوگ اتنی توجہ سے سنتے تھے. ہماری اجتماعی جو سیاسی شعور ہے اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم لیڈران نے ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چھوڑ دی، تو پھر سیاست اس حد تک ریڈیوس ہو گئی کہ آیا جے غوری یہ پھر پاپولر ہو جاتا ہے. پھر اس طرح کی جو گفتگو ہے، اب ہمارے ملک کے اندر کئی جماعتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بڑی لوگوں کو پولرائز کرنے والی مذہبی بنیادوں پہ، فرقہ پرستانہ بنیادوں پر انہوں نے سیاست کی. انہوں نے ایسے ایسے نعرے بنائے کہ جنہوں نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ تو کیا، لیکن وہ سیاست ایسی تھی کہ جس میں ان کو اجتماعی سیاسی شعور جو تھا ان کا، اس میں کمی آئی. تو آف کورس ہم اس طرح کے نعرے لگا سکتے ہیں، ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. اور جن لیڈران کا آپ نے ذکر کیا
بھٹو صاحب کا آپ نے ذکر کیا، یہ یاد رکھیے کہ گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ 68 اور 69 کے اندر ایک بڑے پیکیولر قسم کے حالات بن چکے تھے. بھٹو صاحب نے لوگوں کی امیجنیشن کو کیپچر ضرور کیا، وہ ان کے اندر ٹیلنٹ تھا، وہ اس کے ذریعے انہوں نے وہ ضرور کیپچر کیا، لیکن وہ حالات بھی اس طرح کے تھے جنہوں نے بھٹو پروڈیوس کیا. پھر اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو ہمارے جتنے لیڈرز آئے ہیں وہ حالات نے ان کو پروڈیوس بھی کیا ہے، حالات نے ان کو وہ ٹیل ونڈز بھی دی ہیں، اور پھر ان کے اندر کمپٹنس بھی تھی. تو ہم اس طرح کا کوئی نعرہ لگا کر لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا تو بہت آسان ہے کہ جس میں اس ملک میں ہم نے جاگ پنجابی جاگ کا بھی نعرہ دیکھا، ہم نے اور بہت سی اس طرح کی گفتگو دیکھی. تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاہد خاقان صاحب ہیں، اگر ہم انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کی بھرپور کوشش جاری ہے، اور اگر وہ قائل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی شخصیت کی ایسی ہے کہ جس کو لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، انہیں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور باقی جو لیڈرز ہیں اور پھر ان کا جس طریقے سے ان کی جو اپنی لوگوں کے اندر ایک کے بارے میں ایک جو ان کا تعارف ہے، لوگوں کے اندر جو ان کے بارے میں ایک سوچ ہے، پھر اس کو لے کر آگے چلنا ان کا بھی کام ہے. ہم ساتھ ڈھول بجانے والے ہیں، ہم بجائیں گے ساز. میں اور مفتاح بھائی اچھے طریقے سے مفتاح بھائی معیشت کو سنبھالیں گے، اس کے اوپر ایک اچھا پروگرام لے کر آئیں گے. سنبھالنے سے پہلے آپ کو الیکشن جیتنا پڑے گا. مفتاح صاحب، the same question to you کہ یہ ٹیکنوکریٹک گفتگو تو آپ لوگ بہت سب اچھی کر لیتے ہیں، مگر عوامی رنگ ذرا فرق ہوتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے میڈم، اور یہ بات میں بھی مصطفیٰ صاحب سے گزارش کرتا رہتا ہوں. اور وہ ٹو یوز اے فرینچ ایکسپریشن، وہ je ne sais quoi وہ کوالٹی ہے ہونی چاہیے پولیٹیشینس کے اندر جس سے وہ لوگ اٹریکٹ کر سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت جو مین پارٹیاں ہیں، چاہے وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہو، یا 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا نعرہ ہو، یا IMF میں نہ جانے کا نعرہ ہو، یا بہت بہتری لانے کا نعرہ ہو، یہ کمپیٹنس کا نعرہ ہو، یہ کیونکہ مین سٹریم پارٹی ساری جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی لیسمیشن سے کہ اور آپ نے 2 سال میں دیکھ لیا کہ کیا حال ہوا ہے PDM کے وقت میں، اور اس سے پہلے کیا حال ہوا ہے PTI کے وقت میں. کیونکہ ہم نے یہ سب دیکھ لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عوام جو ہے وہ سچ مچ جو ہے وہ اب کمپیٹنٹ اور ایماندار لیڈرشپ کی طرف جائیں، کہ کمپیٹنس بھی ہو، اہل بھی ہوں، کام بھی جانتے ہوں، اور ایماندار بھی ہوں. تو وہ تو ہم کم از کم آفر کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ عوام کو لانا، ایک جو پولیٹیکل لیڈر ہے، بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے، ونس ان اے جنریشن لیڈر تھے، میاں نواز شریف بہت بڑے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، جو لوگوں کو اپنے گرد لا سکے. اس طرح پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر میں اور پیچھے چلے جاؤں تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ تو بڑے ٹیکنوکریٹک بندے تھے، لائر تھے مصطفیٰ صاحب کی طرح، اور مطلب ڈفرنٹ طریقے سے بات کرتے تھے، کوئی بہت زیادہ جذباتی نعرے نہیں لگاتے تھے، لیکن ان کے ارد گرد بھی پاکستانی آ گئے تھے. تو یو آر رائٹ، آپ کی میں بات بالکل تسلیم کرتا ہوں، اور میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاہد عباسی یا دیگر لوگ جو ہیں وہ شاید یہ کر سکیں. میرے جیسا آدمی یہ اس لائق نہیں ہے، اسی لیے میں یہ بات سمجھتا ہوں، اور اسی لیے مصطفیٰ بھائی کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے ہم لوگوں کو قائل کرنے میں، کیونکہ وہ جو بات آپ فرما رہی ہیں کہ ان لوگوں کو کس طرح اپنے پاس لے کے آنا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور لوگوں کی ہسٹری ہوتی ہے، خاندان ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. اگر مجھے اجازت ہے مفتاح بھائی ایک نقطہ. جی سر، مفتاح صاحب جی ویری کوئکلی. مصطفیٰ صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. جی اس میں ایک اور نقطہ جو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ اس وقت آپ یہ بھی دیکھیں کہ ٹارگٹ آڈینس آپ کی کیا ہے. 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹر ہے ECP کے مطابق. اس 12 کروڑ 70 لاکھ میں سے 5 کروڑ 70 لاکھ جو ووٹر ہے وہ آپ کا 35 سال سے کم عمر کا ہے، وہ نوجوان ہے. اور اس وقت ایز وی اسپیک مستند اخباری اداروں کے مطابق، BBC کے مطابق 20 سے 25 ہزار پاکستانی نوجوان لیبیا میں پڑا ہوا ہے جو سمندر پار کر کے یورپ جانا چاہتا ہے تاکہ وہاں پر اس کو ایک بہتر زندگی مل سکے. وہ بہتر زندگی اس کو ہم یہاں پر نہیں دے سکے. تو جو اس وقت آپ کا 45% کے قریب تک کا جو طبقہ ہے، جو موجودہ جو PTI کے علاوہ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ان کو ایڈریس نہیں کر پا رہی ہیں. ان کے پاس کوئی ورکیبل پروگرام نہیں ہے. تو یہ جو نوجوانوں کو سامنے رکھ کر، اور اس ملک کو اور عام آدمی جو اس وقت جس بھوک اور افلاس کا شکار ہے، جو مہنگائی کا شکار ہے، اگر آپ کے پاس ایک ورکیبل پلان ہوگا اور وہ لیڈرشپ کے کریڈینشلز ہوں گے اس ورکیبل پلان کو لوگوں تک پہنچانے میں
اور اس کو ایکسپلین کرنے میں اور ایک نعرہ کوائن کرنے میں کہ جو اس تمام چیزوں کو ایک سمپل طریقے سے کنوے کر دے تو وہ کامیابی ضرور مل سکتی ہے. اور یہ ایک لمبا سفر ہے, اس میں فوراً نہیں توقع کرنی چاہیے کہ اگلے دن ہم صبح اٹھیں گے, پارٹی اناؤنس کریں گے اور پرسوں جو ہے وہ ہم اقتدار میں ہوں گے. اور پھر آپ ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ ہمارے ہاں خیبر پختونخوا ہے, جیسے وہاں پر ایک نوجوان ہے وہ سیاست کر رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز خیبر پختونخوا کی کیونکہ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہیں لوگوں سے, وہ باتیں نہیں کر رہی جو وہاں پہ انہیں کرنی چاہیے, تو ایک بہت بڑا پریشر گروپ جو ہے وہ وہاں پر ایک نوجوان جو ہے منظور پشتین اس کی صورت میں موجود ہے. تو سیاست آپ اس طرح کی رہ نہیں گئی, سیاست کے بھی فنڈامنٹلز بہت چینج ہو گئے ہیں. اگر آپ صحیح گفتگو کریں گے, ایک ورکبل پلان ہوگا, لوگوں کو میں 200 ارب روپے منہ پہ ان کے ماروں گا, خودکشی کر لوں گا, اگر اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ورگلانا ہے تو وہ تو بہت آسان کام ہے, وہ تو ہم کر سکتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے. مصطفیٰ صاحب, الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے, ایک تو آپ کتنی مطلب کہ تاریخ تو خیر نہیں آئی بٹ do you think ECP means business this time around? Very quickly sir, keep your چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, دونوں سے بات کرنی ہے. دیکھیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ہم نے ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے تو ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جانب جانا پڑے گا. الیکشنز کو فری اینڈ فیئر ہر صورت ہونا پڑے گا. 2018 کا جو کرائسس تھا وہ اس نے عمران خان صاحب کو حکومت کرنے نہیں دی, اور اگر آنے والے الیکشنز کے نتیجے میں بھی ایک کرائسس جنم لیتا ہے تو جو بھی حکومت آئے گا وہ کر نہیں پائے گا. عمران خان صاحب آرام سے گھر پہ نہیں بیٹھیں گے. تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اس سارے ماحول میں جو اتنی تلخی پیدا ہو گئی ہے اس کو الیکشن سے پہلے ریزالو کریں, اور ریزالو کر کے پھر الیکشن کی جانب بڑھیں. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو میری تو کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے میں پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرائیں, شاہد صاحب کو قائل کریں, اور پھر میدان میں اتریں, کمر ٹھوک کے اتریں گے, اور پھر دیر مار 4:30 ہوگی تو انشاءاللہ دیکھیں, اللہ خیر کرے گا. مفتاح صاحب, اب میں ذرا تھوڑی سی وہ غیر سنجیدہ سی بات کرنے لگی ہوں. مصطفیٰ صاحب کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے وہ نکاح نامہ اور سب کچھ تیار کر لیا, مگر جو لڑکی ہے وہ کنونس نہیں ہوئی ابھی تک. نہیں, ہمارا دلہا ابھی کنونس نہیں ہوا, یہ بات درست ہے. شاید عباسی کو بول رہے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ 2 ہفتے ہی رہ گئے ہیں. مصطفیٰ صاحب جو کہہ رہے ہیں 2 ہفتے ہی ہیں آپ لوگوں کے پاس. نہیں, دیکھیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, عمر پڑی ہے, صحیح فیصلہ جب کرے گا آدمی تو صحیح فیصلہ کرے گا. لیکن سچی بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں مجھے ہٹانے کے بعد بھی مجھے کچھ آفر آئی تھی کہ واپس آ جاؤ. شاہد بھائی کو ہمیشہ سے آفر ہے, مصطفیٰ کو آفر ہوتی تھی کہ وزیر بن جاؤ. ہم نہیں بنے, ہم صرف وزارت یا اقتدار کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جو ہم عوام کو دے سکیں, کوئی ہوپ دے سکیں. اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. آج جو عمار مسعود صاحب نے لکھا کہ بچوں کی اسکول کا فیس بھرنا ایک عیاشی کے مترادف ہے اور بجلی کا بل بھرنا ایک کارنامہ ہے. اگر ہم یہ چیز کر سکتے ہیں, اگر ہم عوام کو مہنگائی سے نجات دلا سکتے ہیں, اگر ہم نچکاری کر کے پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں, اگر ہم اپنی چادر کو اپنے پیر کو چادروں کے مطابق پھیلا سکتے ہیں, اگر ہم قرض کم کر سکتے ہیں, اگر ہم بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, جو ہماری 40% بہنیں آئرن ڈیفیشنسی کے شکار ہیں ان کو سیاست کی پارٹی کرنا چاہیے. ورنہ کیا فائدہ ہے سیاسی پارٹی کا؟ ایسی سیاست کا کیا فائدہ ہے جس سے صرف آپ کے خاندان کو یا آپ کو فائدہ مل رہا ہو اور لیکن لوگوں کو فائدہ نہیں مل رہا ہو؟ تو وہ سیاست ہم نہیں کرنا چاہ رہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا وقت نکالا. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک آن منڈے ناؤ.